अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। नावल का नाम है शिद्दत मोहब्बत और इसे तहरीर किया है नाज़िया राजपूत ने। चलते हैं नावल की तरफ। यार कहाँ रह गया है ये बंदा। रात के 10 बजे वो सड़क के किनारे अकेला चल रहा था। सेल फ़ोन इसके हाथ में था। वो बार बार किसी का नंबर डायल कर रहा था। आज नहीं छोड़ूंगा इस बेगैरत को, आ जाने दो। वो बार बार अपसेट सा होकर कान मिला रहा था कि अचानक इसकी कमर पे कोई उछल कर बैठा। कुत्ते कमीने, कब से तुझे कान मिला रहा था, तेरा वेट कर रहा था और तू है कि काल तक उठाने की जहमत नहीं की। मीर मुंह बना के दाइम को देखते हुए बोला। दाइम ने एक नज़र उठा के इसे देखा और फिर उसको अपने सीने से लगा लिया। मेरा जिगर सॉरी, एक्चुअली ट्रैफिक में फंस गया था, बस इसीलिए। तू और एक ये तेरी खटारा बाइक, मेरी शराह से गोया हुआ। ओ हेलो, मेरी बाइक के बारे में कुछ मत बोल बेटा, जान है मेरी, एक ही है ये जो हर जगह मेरे साथ होती है। मीर मुस्कुरा दिया और फिर बोला, अच्छा इतना ही अकेला महसूस करता है खुद को तो मेरी कोई भाभी ले आ। दाइम कहका लगा के हंस दिया और बोला, मजाक कम किया कर मीर, मजाक नहीं सच के बोल रहा हूँ। अच्छा अगर सच है तो बताओ, मुझ जैसे सरफरे इंसान के साथ कौन रहना पसंद करेगी। दोनों अब बाइक पे बैठ चुके थे। कोई तो होगी जो तुझ जैसे इंसान के खुश रहने की ताकत रखती होगी, मीर ने हंसते हुए कहा। दाइम मुस्कुराया और बोला, इस सदी में तो मुश्किल ही लगता है। दोनों के कह के फ़ज़ा में बुलंद हुए थे। तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव के बाद वो इस्लामाबाद में पहुंचे थे। वो दोनों अक्सर यहाँ आया करते थे। लड़कियाँ लड़के सब ही मौजूद होते थे यहाँ। आज भी हंस में वो लोग अंदर दाखिल हुए थे। वॉचमैन ने दरवाजे पे ही इनको रोक लिया और इससे नाम पूछने लगा। दाइम दुरानी गहरी नीली आँखें बूढ़ी आंखों में गाड़ते हुए एक पुरस्कार से मुस्कुराहट लिए दाइम ने कहा। गार से मज़ीद इसकी आंखों में ना देखा गया। कोई सहज था इसकी आंखों में जिससे वो अगले बंदे को जकड़ने की ताकत रखता था। और आपका नाम? मीर असलान भट्ट। ओके। दरअसल गार्ड को चेंज कर दिया गया था, इसलिए इसे नहीं पता था कि ये कौन लोग हैं। मगर इसके बाद से इस गार्ड की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो दाइम दुरानी की तरफ नज़र उठा के भी देखे। यूँ भी कह सकते हैं कि गार्ड दाइम की नज़रों से खौफजदा हो गया था। अरसलान ने शायद ये बात नोट नहीं की थी, मगर वो इतना ज़रूर जानता था कि इसका दोस्त किस कदर शिद्दत पसंद है। हर वो काम जिसको वो करने को ठान ले करके ही रहता, फिर चाहे कितना ही क्यों ना भारी नुकसान उठाना पड़े, इससे पीछे नहीं हटता। यार नूर किधर लेके जा रही है? वो ब्लैक कलर की मर्सिडीज़ में बैठते हुए बोली। शिश, मैं ये जाकर ही बताऊँ कि मेरी जान के किधर जा रहे हैं। वो मुस्कुराते हुए गाड़ी के अंदर बैठी। नूर, हाँ यार ये लो कार की कीज़, आज तुम ड्राइव करो, मेरा मूड नहीं है। 20 साला मिशाल शाह अपनी दोस्त मानूर को गाड़ी की कीज़ कार की चाबियां पकड़ाते हुए बोली। ओके बेबी, एज़ यू विश, नूर मुस्कुराते हुए बोली। दोनों अंदर की जानब दाखिल हुई। अच्छा तो मैडम का इरादा यहाँ आने का था। मिशाल कमर पे एक हाथ कमर पे रख के स्टाइल से बोली, इस बात से बेखबर कि वो किसी की नज़रों के सार में है। माहनूर हंस दी। बेबी तुम स्नूकर गेम के एक्सपर्ट हो ना, बस इसलिए दिल किया कि आज दोनों के लिए। मिशाल मुस्कुरा दी। पहले बता दिया होता मुझे, मिशाल बोली। पहले बता देती तो मेरा बेबी आता नहीं मेरे साथ, क्योंकि तुम्हारा मूड मुझे आज कुछ ठीक नहीं लगा, सोचा कुछ आउटिंग हो जाएगी। वो प्यार से मिशाल की तरफ देखते हुए बोली। मिशाल की सिवाय नूर के कोई फ्रेंड नहीं थी, वो इसकी बचपन की दोस्त थी। इन दोनों में बहनों जैसा प्यार था। मिशाल का कोई बहन भाई था और ना ही मानू का, सो वो दोनों सगी बहनों जैसी थी। मी ने जब दाइम को मिशाल को गौर से देखते हुए पकड़ा तो बोला, क्या बात है, यहाँ और भी लड़कियाँ, इसमें ऐसा क्या खास है? मेरी शरारत से मुस्कुराते हुए बोला। दाइम ने चौंक के मेरे को देखा, बोला, इसकी नोज़ पिन। देखने में इसने ब्लू जीन्स और साथ ही इसके कलर टी शर्ट पहन रखी थी। इसके सुनहरे रंग के बाल कुंडे थे। मेकअप वो कम ही यूज़ करती थी। आज भी सफ़ेद और गुलाबी चेहरे पे सिर्फ काजल की एक लकीर थी। गुलाबी होंठों को लिप ग्लॉस से रंगा गया था। मीर मुस्कुरा दिया। बड़ी दाइम बोला, एक बात बोलूं, चल आज किसी के साथ स्नूकर जीत के दिखा। दाइम ने ना समझी से इसे देखा और फिर बोला, चैलेंज कर रहा है? ऐसा ही समझ ले। अरसलान बोला। तुझे पता है ना दाइम दुरानी को चैलेंज करना और एक्सेप्ट करना कितना अच्छा लगता है। मीर मुस्कुराए। इसलिए तो बोल रहा हूँ मेरी जिगर। दाइम मुस्कुराया और आगे बढ़ने ही लगा था कि अचानक मीर ने रोका। बोला, पर तुझे स्नूकर किसी लड़के से नहीं, किसी लड़की से खेलना होगा। दाइम ने गर्दन मोड़ के मीर को देखा जो उसकी जानब देख रहा था। कौन सी लड़की से? वही तेरी नोज़ पिन वाली।
میر نے مشال کی جانب اشارہ کیا جو مانور کے ساتھ مسکرا کے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ دائم نے ایک نظر میر کو دیکھا، پھر اس کی طرف دیکھ کے آنکھ ماری اور آگے بڑھ گیا۔ میر ہنس دیا۔ ایکسکیوز می، دائم نے مانور کو مخاطب کیا۔ ایکچولی ان کا نام کیا ہے؟ دائم نے مشال کی جانب اشارہ کیا۔ مانور نے ایک نظر مشال کو دیکھا جو اب کسی اور لڑکی کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھی، اور پھر بولی، مشال شاہ۔ پر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ایکچولی مجھے ان کے ساتھ سنوکر کھیلنا ہے۔ مہنور نے ایک نظر دائم کی جانب دیکھا اور پھر قہقہ لگا کے ہنس دی۔ آپ ایک ایکسپرٹ کے ساتھ کھیلیں گے؟ مہنور بات کر رہی تھی کہ دائم کے پیچھے میر آ کھڑا ہوا اور بولا، مس، آپ کی فرینڈ اگر ایکسپرٹ ہیں تو میرا بھائی بھی چیمپئن ہے اس گیم کا، کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ مہنور نے ابرو اچکا کے اسے دیکھا۔ وہ بھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ دائم مشال کے بالکل پاس جا کے کھڑا ہوا۔ وہ پلٹی تھی کہ گہری کالی آنکھیں گہری نیلی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ ایکسکیوز می مسٹر، پاگل ہیں یا اپنا دماغ گھر رکھ کے آئے ہیں؟ آپ کو نہیں پتہ کہ کسی کے راستے میں یوں کھڑے نہیں ہوتے؟ ناؤ پلیز گیٹ اسائڈ، مشال بولی تھی۔ شدت پسند ہوں بہت، اور پہلے پاگل نہیں تھا، اب لگتا ہے ہو گیا ہوں۔ دائم نے اپنی سحر انگیز آنکھوں سے مشال کی جانب دیکھا۔ ایک سیکنڈ لگا تھا مشال کو نظریں گرانے میں۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر کشش تھی کہ کسی کو بھی جکڑنے کی طاقت محفوظ رکھتا تھا اپنے پاس۔ وٹ ربش! میرا مطلب ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ سنوکر کھیلنا ہے ابھی۔ ایکسکیوز می، مجھے نہیں کھیلنا آپ کے ساتھ۔ اوکے، تم چیلنج بھی ایکسیپٹ نہیں کرو گی؟ دائم نے کہا۔ کیسا چیلنج؟ مشال نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مطلب کہ اگر تم جیتی تو تم جو کہو گی میں وہ کروں گا، اگر میں جیتا تو وہ جیتنے کے بعد بتاؤں گا۔ دیٹس ناٹ فیئر، وہ بولی تھی۔ دائم تھوڑا اور قریب ہوا اور اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کی جان فنا کرنے لگا۔ مائی لٹل فیری! اس کا دل تیز رفتار پکڑنے لگا جس کو دائم نے بخوبی سن لیا تھا۔ وہ تھوڑا دور ہوا۔ مجھے لگتا ہے تم ڈر گئی ہو۔ مشال شاہ نام ہے میرا، دراصل میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ اور جہاں تک آپ کے چیلنج کی بات ہے تو اوکے، آئی ایم ایگری ود یو، آئی ول پلے ود یو مسٹر دائم درانی، یا مسٹر دائم ڈرانی۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ دائم ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ بولا، انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ۔ مائی لٹل فیری! مشال شاہ ایک نڈر اور بہادر لڑکی تھی۔ اس نے کبھی ڈر کے جینا نہیں سیکھا تھا۔ اپنے ہر خواب کو وہ پورا کرنا چاہتی تھی۔ وہ انٹر کے ایگزامز دے کے فری تھی، اس لیے وہ اور مہنور ساتھ میں ہوتی۔ آج کل اکثر مشال شاہ اگر سیر تھی تو دائم درانی سوا سیر۔ اسے اپنی ذات کی نفی اور اپنی انسلٹ کہاں برداشت تھی۔ اچھا ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے مسٹر، میری فرینڈ ضرور کھیلے گی اب تو، مہنور ایک ادا سے بولی تھی۔ میر ارسلان بٹ کو یہ مہنور کافی منہ پھٹ اور تیکھے مزاج والی لگی تھی، اس لیے وہ شرارت سے بھرپور لہجے میں بولا، اوکے ڈن مس چلی، بول کے اس کو مزید آگ لگا گیا۔ آئی ول سی یو، وہ زج ہو کے بولی، آئی ول ویٹ فار دیٹ۔ ایک بھرپور مسکراہٹ مہنور کی جانب اچھالتا وہ آگے بڑھ گیا۔ مشال کے ساتھ مہنور تھی اور دائم کے ساتھ میر۔ مشال نے اسٹک اٹھائی۔ اب آگے صرف مشال اور دائم ہی تھے، باقی سب پیچھے تھے۔ مہنور اور میر نے ان دونوں کو بیسٹ آف لک کہا تھا۔ مشال کا پہلا نشانہ اپنی جگہ پہ رکھا تھا، جس کی وجہ سے اس کے حسین چہرے پہ دلکش مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اب دائم کی باری تھی۔ دائم کا نشانہ بھی بالکل ٹھیک جگہ جا لگا تھا، جس کی وجہ سے مشال کے چہرے پہ حیرت کے تاثرات آئے۔ مطلب کہ کوئی تھا جو مشال شاہ کو ٹکر دینے کی طاقت رکھتا تھا سنوکر گیم میں۔ دونوں کے پوائنٹس برابر تھے، سب چیخ کر ان کو سپورٹ کر رہے تھے۔ گیم کافی انٹرسٹنگ ہوا چلا تھا، کیونکہ مشال کو بھی اور دائم کو بھی جیتنے کے لیے ایک پوائنٹ کی ضرورت تھی، اور یہ دائم نے میدان مار لیا تھا۔ ہر طرف شور سا برپا ہو گیا تھا۔ دائم مسکراتی، اب اس کی مسکراہٹ اس قدر خوبصورت تھی اور اوپر سے اس کے چہرے پہ پڑتا ڈمپل مشال سے نظر ہٹانا مشکل ہو گیا تھا۔ مہنور اس کے پاس پہنچی اور اپنی طرف کھینچ کر بولی، یار یہ کیا کیا تو نے مشال؟ تو اس معمولی سے لڑکے سے کیسے ہار گئی؟ تو چیمپئن اس گیم کی، ناک کٹوا دی میری اس بندر کے سامنے، مہنور نے صدمے سے کہا۔ مشال نے مہنور کی طرف دیکھا، بولی، چلو ادھر سے پلیز مہنور، آر یو اوکے مشی بیبی؟ نور نے پوچھا۔ آئی ڈونٹ نو، پلیز موو۔ نور نے ہاں میں سر ہلایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے باہر لائی، یہ لو پانی پیو۔ نور نے پانی کی بوتل اسے پکڑائی، ایک ہی سانس میں وہ پانی پی گئی۔ مشی یار کیا ہوا، تو ٹھیک ہے نا؟ نور نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں نور میں ٹھیک ہوں، سر میں درد ہو رہا ہے، پلیز گھر چلو۔ اوکے، نور بول کے گاڑی میں بیٹھنے ہی لگی تھی کہ اچانک دائم نے نور کو پکارا۔ مس مہنور! دائم کو اپنی طرف آتا دیکھ کے مشال کے سان خطا ہو گئے۔ جی وہ میر آپ کو اندر بلا رہا ہے۔ کیوں؟ نور نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں، اوکے میں دیکھ کے آتی ہوں کہ اس سریل کو اب کیا موت پڑ گئی ہے۔
نور کے جانے کی دیر تھی کہ مشال وہاں سے بھاگ کے ایک کونے کی طرف گئی، جیسے ایک بچہ خوفزدہ ہو جاتا ہے، بالکل ویسے ہی اس کو نہ جانے کیوں خوف سا محسوس ہونے لگا تھا دائم سے۔ وہ ابھی جا ہی رہی تھی کہ کسی نے اس کی بازو پکڑ کے اس کو اپنی جانب کھینچا۔ مشال کا دل نکل کے حلق میں آ گیا تھا، سانسیں معمول سے زیادہ رفتار پکڑ چکی تھی اور دل کی دھڑکن مشال کے دل کے زور شور سے دھڑکنے کی آواز دائم آسانی سے سن رہا تھا۔ کہاں بھاگ رہی تھی مائی لٹل فیری؟ ابھی تو چیلنج بھی پورا کرنا ہے تم نے۔ نہیں پلیز مجھے جانے دیں، آپ جیتے میں ہاری، مجھے جانے دیں۔ ہاری ہو تو سزا تو ملے گی نا؟ کیسی سزا؟ مشال نے پوچھا۔ چیلنج پورا کرنا ہوگا، بولو کرو گی پورا؟ مشال نے آنکھیں اٹھا کر دائم کی جانب دیکھا، جو پراسرار سی مسکراہٹ لے کے گہری نیلی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ سیکنڈ میں اس نے پلکیں گرائی تھیں اور جھٹ سے بولی، جی مجھے وہ سب منظور ہے جو آپ کہیں گے، پلیز اب مجھے جانے دیں۔ گڈ مائی لٹل فیری۔ اس کے رخسار کو نرمی سے چھوا تھا جس پہ وہ سن ہو گئی تھی۔ دائم کا دل نہ جانے کیوں کر رہا تھا وہ کہیں بھی نہ جائے، یہ لمحے یہیں ٹھہر جائے، مگر فی الحال یہ ممکن نہ تھا۔ اس نے مزید اسے خود سے قریب کیا اور کان میں سرگوشی کی، آئی ول مس یو مائی لٹل فیری، اور اس کی کان کی لوگ کو ہلکا سا دانتوں تلے دبایا تھا۔ مشال اس کے اس طرح قریب آنے پہ جی جان سے لرز گئی تھی، وہ اپنا آپ چھڑوا کے بھاگی تھی الٹے قدموں۔ دائم سر جھٹک کے ہنس دیا تھا، اس کی خوشبو اسے دیوانہ بنا رہی تھی اور وہ بنتا جا رہا تھا۔ وہ کار میں آگے بیٹھی تو سامنے سے اسے مانور آتی دکھائی دی اور اس کے پیچھے سے ہی میر سوری بیبی دیر ہو گیا، ایکچولی کسی لوفر کے ساتھ پھنس گئی تھی۔ میر نے اس کی بات سن لی تھی، تب بھی اس کی بات پہ کہکا لگا کر ہنسا۔ مشال اب بھی اس کی سحر زدہ آنکھوں کے زد میں تھی، اس کے الفاظ تھے یا کوئی جادو؟ اتنے میں پیچھے سے دائم بھی آ کھڑا ہوا۔ دائم کی نظریں مشال پہ ہی تھیں اور مشال سے نظریں نہیں ہٹائی جا رہی تھیں۔ کار میں اے سی ہونے کے باوجود اس کی ہتھیلیاں پسینے سے نم اگ گئی تھیں۔ ماں نور کار میں بیٹھنے لگی تھی کہ جبھی میر نے اس کو پکارا، ایکسکیوز می مس چلی، پھر کب اپنا دیدار کرائیں گی؟ یو بلڈی بھاڑ میں جاؤ تم، دیکھ لوں گی میں تمہیں۔ وہ غصے سے بول کر کار میں بیٹھی اور کار کو زن سے اڑا کے لے گئی تھی۔ دائم مسکرا رہا تھا اور میر کو دیکھ کے بولا، اچھی لگی ہے تجھے ماں نور؟ میر نے اس کی طرف دیکھا اور پھر بولا، میری چھوڑ تو اپنی بتا، تجھے آج سے پہلے نہ میں نے تجھے اتنا مسکراتے نہ شوقتے دیکھا ہے۔ میر شرارت سے مسکرایا، جس پہ دائم ایک ادا سے ہنس دیا اور بولا، محبت؟ میر مسکرایا بولا، کیا؟ دائم سڑک کے کنارے چلتا ہوا ایک پتھر کو گھورا تھا، کسی گہری سوچ میں گم تھا، پھر وہ زیر لب بربرایا، شدت محبت، اور پھر خود ہی ہنس دیا تھا۔ ماہ نور مشال کو گھر ڈراپ کرنے کے بعد واپس چلی گئی تھی۔ مشال اندر داخل ہوئی تو سامنے کوئی نہ تھا، رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اپنے کمرے میں آئی اور اپنا فون لاپرواہی سے بیڈ پہ اچھالا اور نائٹ ڈریس اٹھا کر اندر واش روم میں گئی۔ کچھ پل وہ ایسے ہی شاور کھول کے بھیگتی رہی۔ کیا ضرورت تھی اسے اس کا چیلنج ایکسیپٹ کرنے کی؟ اگر اس کا چیلنج وہ پورا نہ کر پائی تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے ساتھ سوچ کے ہی وہ اپنی جگہ کام کے رہ گئی۔ مشال کو زندگی میں پہلی بار کسی سے وحشت، ڈر، خوف محسوس ہوا تھا۔ آنسو رواں دواں تھے۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ باہر آئی، ایک نظر خود کو مرر میں دیکھا، رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں شدت سے لال ہو چکی تھیں، گلابی ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ وہ بیڈ پہ لیٹ گئی۔ وہ بار بار اٹھ کر پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھتی کہ کہیں وہ یہاں بھی نہ آ گیا ہو، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ یہ جان کے اس کو سکون ہوا، تھکی ہوئی تھی اس لیے جلد ہی نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی۔ السلام علیکم میری پیاری دادی جان۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا چاند، میرا بچہ؟ ٹھیک ہوں، یہ بتا اتنی رات کو کہاں سے آ رہا ہے؟ آئمہ بیگم نے پوچھا۔ میں میر کے ساتھ سنوکر کھیلنے گیا تھا دادی جان۔ کتنی بار بولا ہے اتنی رات تک باہر مت رہا کر، اور ایک تو ہے کہ سنتا ہی نہیں کسی کی۔ اس کو آئمہ بیگم پہ بہت پیار آ رہا تھا، ایک وہی اس کی اپنی تھی، اس کے ماما پاپا نہیں تھے۔ اس نے ان کے ہاتھ چوم لیے، بولا، سوری دادی جان۔ اچھا چل، کھانا کھائے گا؟ نہیں دادی بھوک نہیں ہے، میں شاور لے کے سوؤں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ وہ مسکراتا ہوا وہاں سے نکل گیا تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا، اس کی آنکھ کھلی تھی۔ ایک مکمل نیند لے کے وہ اٹھی تھی۔ سورج کی روشنی میں اس کا گلابی خوبصورت چہرہ دمک رہا تھا، اوپر سے اس کے نوز پن نے بھی اس کو قدرے پرکشش بنا رکھا تھا۔ وہ بیڈ سے اتر کر اپنے پنک کلر کے فیری شو پاؤں میں رستے ہوئے واش روم میں داخل ہوئی۔ شاور لے کے وہ نکلی۔ اسکائی بلو کلر کی لانگ فراک اور نیچے وائٹ کلر کی پینٹ پہن کر وہ باہر نکلی۔ اسے خوبصورت بننے کے لیے محنت نہ کرنی پڑتی تھی، وہ ایک چھوٹی سی فیری کے جیسی ہی تھی۔ کانوں میں وائٹ کلر کے ڈائمنڈ کے چھوٹے سے ٹاپس جو ہمیشہ سے پہنتی آئی تھی، آنکھوں میں کاجل کی لکیر اور ہونٹوں پہ پنک کلر کا گلاس لگا کے بالوں کو کھلا چھوڑ کے وہ نیچے کی جانب چلتی تھی۔ السلام علیکم چاچو۔ وعلیکم السلام۔ اٹھ گیا میرا بیٹا؟ جی چاچو اٹھ گئی۔ عفان شاہ نے پوچھا۔ مشال کے موم ڈیڈ کی ڈیتھ اس کے بچپن میں ہی ہو چکی تھی، اب صرف عفان شاہ ہی اس کے اپنے تھے۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھی
بیٹھی تھی۔ مشی بیٹا، یہ تمہاری آنکھیں کیوں اتنی لال ہو رہی ہیں؟ عفان شاہ نے فکر مندی سے پوچھا ہی تھا کہ مشال کو کافی زور سے کھانسی آئی۔ مشال بیٹا، آر یو آل رائٹ؟ عفان شاہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ ایکچولی چاچو کا رات میں اور نور کلب میں چلے گئے تھے تو واپسی لیٹ ہوئی تھی، شاید اس لیے طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ مشی بیٹا، کتنی بار سمجھایا آپ کو کہ آپ کے اپنا خیال رکھا کرو، مگر آپ اتنی ضدی ہو کے سنتی ہی نہیں۔ میرے پیارے چاچو، اس کو ان پہ بے حد پیار آیا۔ وہ ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بولی، آپ کی بات سر آنکھوں پہ، لیکن وہ نور ہے نا، اس کی وجہ سے جانا پڑا۔ وہ ضد کر رہی تھی۔ وہ مسکرا دی، اٹھ کر اس کے سر پہ بوسہ دیا۔ مشی بیٹا، تم یہ ہنی اور یہ ڈرائی کیک لے لو، اس سے تمہیں آرام ملے گا۔ مشال مسکرا دی اور کیک کا ایک پیس لے لیا۔ میڈ بولی مشال بولی، آپ کے لیے بٹر؟ نو تھینکس۔ آپ ایسا کریں کہ ایک اچھی سی اسٹرانگ سی بلیک کافی لے آئیں میرے لیے۔ شیور میم، میڈ بول کے چلی گئی۔ ناشتے کے بعد مشال اوپر آ گئی تھی، جیسے ہی روم میں آئی ساتھ ہی اس کا سیل رنگ ہوا۔ السلام علیکم مشی، کیسی ہو؟ زوار ملک ایوان بولا تھا۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ، تم سناؤ زوار کیسے ہو؟ آپ کے بنا کیسا ہو سکتا ہوں؟ کیوں؟ ایک مسکان مشال کے چہرے پہ آئی تھی۔ کیوں کا مطلب تمہیں اچھے طریقے سے پتہ ہے۔ اب میں بات کروں گا جلد ہی شادی کی عفان انکل سے۔ مشال کے چہرے پہ ایک مسکان ٹھہر گئی تھی۔ پر مجھے تو ابھی نہیں کرنی شادی تم سے۔ فی الحال کیوں نہیں کرنی؟ مانے کا ارادہ ہے کیا مجھے؟ مشال ہلکا سا ہنس دی۔ یہ اتنا شاعرانہ اور عاشقانہ مزاج کب سے ہو گیا آپ کا؟ زوار کہکا لگا کے ہنسا۔ تمہیں دیکھنے کے بعد مشال کے چہرے پہ حیا کے کئی رنگ نظر آنے لگے تھے۔ وہ مشال کی زوار سے کہی گئی تمام باتیں سن چکا تھا۔ آنکھیں شدت سے لال ہو رہی تھی، جیسے لہو ٹپک رہا تھا آنکھوں سے۔ یو ہیو ٹو پے فار دس، زوار ملک ایوان انتہائی جنونیت سے بولا تھا۔ ہونٹوں پہ خطرناک مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ دراصل زوار ملک ایوان عفان شاہ کے دوست کا بیٹا تھا۔ زوار لوگوں کا ان کے گھر میں آنا جانا تھا۔ زوار کو مشال اچھی لگنے لگی تھی۔ اس سلسلے میں زوار کے پاپا اور عفان شاہ نے بات کی۔ سب نے رضامندی ظاہر کی تو دونوں کی بات پکی ہو گئی تھی۔ واٹ، آر یو سیریس؟ دائم میر حیران ہوتا ہوا بولا۔ یس آئی ایم بلڈی سیریس رائٹ ناؤ، دائم نے کہا۔ مطلب کہ دائم درانی جیسے شخص سے محبت ہوگی؟ میر ہنستا ہوا بولا۔ دائم نے ابرو جھکا کے میر کی جانب دیکھا، جو کولڈ ڈرنک کے چھوٹے چھوٹے سپ لے رہا تھا۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا؟ کہتے ہوئے اس نے سگریٹ نکالا پاکٹ سے اور جلا کے ہونٹوں میں دبایا۔ مطلب کہ دائم درانی جیسے شخص کو، جو اتنا اکڑ والا اور پراسرار بندہ ہے، جو صرف دیکھ لے تو اگلے بندے کی روح پرواز کرنے والی ہو جاتی، اس سے محبت ہو گئی۔ دیوانہ بنا دیا اس نے مجھے، دائم مسکراتی گہری نیلی آنکھوں سے بولا۔ اوئے ہوئے، میر شوخ انداز میں بولا، جبکہ دائم کے جواب نہ دینے پہ میر تنگ ہوا اور غصے میں آ کے بولا، کتنا پیے گا؟ صبح سے 2 پیکٹ ختم کر چکا ہے تو، کب تک پیے گا اس طرح؟ میر دائم کا خیال سگے بھائیوں سے بھی بڑھ کر رکھتا تھا۔ وہ فکر مندی سے بولا، جب تک وہ مل نہیں جاتی۔ مل گئی تو چھوڑ دے گا؟ اس نے بولا، تو ضرور چھوڑ دوں گا۔ عجیب سا دیوانہ پن اور جنونیت تھی اس کے لہجے میں۔ مشال کو لے کر جس کو میر نے محسوس کیا تھا، مسکرا دیا تھا اور پھر میر بولا، اور بات سن میری، مشال شاہ کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے، جانتا ہے اس کا باپ کون ہے؟ ہے نہیں تھا؟ میر حیران رہ گیا۔ تجھے کیسے پتا؟ مجھے میری لٹل فیری کے بارے میں سب پتا ہے۔ میر مسکرا کے بولا، اچھا جیسے کہ کیا پتا ہے؟ مشال کے ماں باپ نہیں ہیں، بچپن میں ہی چل بسے تھے، اکلوتی بیٹی ہے اپنے ماں باپ کی، اس کی پرورش اس کے چاچو نے کی ہے ابھی تک۔ یار یہ اتنا کچھ کیسے جانتا ہے تو؟ میر حیران ہوا۔ دائم تھوڑا سا میر کے قریب ہوا، دونوں ہاتھ اس نے جھک کے ٹیبل پہ رکھے اور بولا، مجھے اس کے بارے میں ہر ایک چھوٹی بڑی بات پتا ہے میرے بھائی۔ دائم کی گہری نیلی آنکھوں میں کچھ تھا جس سے میر نے باقاعدہ ایک جھرجھری لی اور بولا، یار کیسا بندہ ہے، مجھے ڈرا دیتا ہے، پتہ نہیں میری بھابھی بیچاری کیسے برداشت کرے گی تجھے۔ دائم کہکا لگا کے ہنسی اور یکدم سنجیدہ ہو کے بولا، برداشت تو اس کو کرنا ہی پڑے گا، اب تمام عمر اپنے اس دیوانے کو، ورنہ کہ اپنی جھڑ سے بولا، میں وہ کروں گا کہ سب کی روح کانپ اٹھے گی۔ اور میر تو دائم کو اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ دائم کس قدر شدت پسند ہے ہر چیز کو لے کر، مگر چیز اور محبت میں فرق ہوتا ہے۔ تو اگر دائم چیزوں کو لے کے اتنا شدت پسند تھا تو اس مشال تو اس کی محبت ہے، اس لیے وہ کیا نہیں کرے گا۔ میر نے دائم کی جانب دیکھتے ہوئے سوچا تھا اور پھر کچھ دیر بعد بولا، دائم ایک بات اور ہے۔ میر نے کہا، کیا بات؟ وہ بولا، تجھ میں اور مشال میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیسا فرق؟ دائم نے ناسمجھی سے میر کی جانب دیکھا۔ مطلب ہم لوگ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ کبھی اٹھ کے پانی تک اس نے خود اپنے ہاتھ سے نہیں پیا، بہت امیر لوگ ہیں وہ میرے بھائی۔ میر، یار اگر محبت چھوٹے بڑے اور امیر غریب کا فرق سوچ کے ہو تو وہ محبت ہی کیا، بلکہ میری طرف سے ایسی محبت میں لعنت۔
میر مسکرایا اور بولا، اگر مشال یہ بات کرے تو وہ نہیں کرے گی، تو اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتا ہے یہ بات؟ اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے، پھر سناؤں گا کسی دن فرصت سے۔ میر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ دائم کی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک تھی، جبکہ ہونٹوں پہ گہری پراسرار مسکراہٹ بکھر چکی تھی۔ یار مشی، تیرا کیا پلان ہے آگے کا؟ ماہنور مشال کے بیڈ پہ گرنے کے اس انداز میں بیٹھتے ہوئے بولی، کیا مطلب کیا پلان ہے؟ مطلب کہ رزلٹ کے بعد کیا کرے گی؟ ماہنور نے پوچھا۔ کیا مطلب کیا کروں گی؟ پڑھوں گی آگے، کنٹینیو کروں گی اسٹڈی کو۔ اچھا، اور تیرا کیا پلان ہے؟ میرا بھی وہی ہے جو تیرا ہے، تجھے پتہ ہے تو اس سے الگ نہیں رہ سکتی میں۔ مشال ماہنور کے پیار بھرے انداز میں مسکرا دی اور آگے بڑھ کے اسے گلے لگا لیا۔ اس ایک ویک میں مشال وہ واقعہ بالکل بھول چکی تھی۔ وہ اس بات سے بالکل ناواقف تھی کہ کوئی اس پہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ نظر رکھنے والا شخص اس قدر ماہر تھا کہ بھنک تک نہ پڑنے دی تھی مشال کو اس بات کی۔ رات کو مشال ڈنر کرنے کے بعد اوپر آئی۔ پہلے تو وہ بکس ریڈ کرتی رہی، پھر جب تھک گئی تو واش روم نائٹ ڈریس اٹھا کے چل دی۔ واپس آ کے ایک نظر فون کو چیک کیا، پھر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس کو سوئے ہوئے مشکل سے 1 گھنٹہ گزرا تھا کہ اسے محسوس ہوا کہ اس کے سنہری بالوں میں کوئی آرام سے انگلیاں پھیر رہا ہے۔ اس کی پیشانی پہ پسینے کے 2 ننھے قطرے نمودار ہوئے، پر ہمت نہ ہوئی کہ آنکھیں کھول کے دیکھے۔ ایسا اس کے ساتھ پچھلے 1 ہفتے سے ہو رہا تھا۔ وہ جو کوئی بھی اس کی خوشبو مشال کے دل دھڑکنے کا سبب بنی تھی۔ کچھ دیر وہ اس کے سنہری بالوں میں انگلیاں چلاتا رہا۔ جب اس کی آنکھ لگی تو اس پہ جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کیوں تڑپاتی ہو مجھے اتنا؟ کیوں میری محبت کی شدت کا احساس نہیں ہے تمہیں مائی لٹل فیری؟ اب مزید تمہارے بنا رہنا مشکل ہے، تیار رہنا، کیونکہ کچھ ہی دنوں میں تم مکمل میری ہو جاؤ گی، ہمیشہ میری قید میں رہو گی، کبھی آزاد نہیں ہونے دوں گا، نہ خود سے دور تم ہونا بھی چاہو گی، نہ جان نکال دوں گا تمہاری۔ انتہائی جنونیت سے کہتا اس کے کان کی لو کو چوم گیا تھا۔ مشال نے ہڑبڑا کے آنکھیں کھولی، مگر سامنے کوئی بھی نہ تھا۔ کھڑکی سے نظر آتا چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ مشال کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ کیوں ہو رہا تھا ایسا اس کے ساتھ؟ وہ اس سب کی کہاں آتی تھی؟ وہ اپنی مرضی کرنے والی مشال شاہ تھی، لیکن جو اس دن اس کے ساتھ ہوا اس نے کبھی سوچا نہ تھا۔ مگر وہ شخص جب اس کے قریب آتا تھا تو ڈر کے ساتھ وہ اس کے سامنے بے بس کیوں ہو جاتی؟ وہ نڈر تھی، مگر اس سے کیوں ڈرتی تھی؟ اس کی آنکھوں میں کیسا سحر تھا جو بندے کو اپنی جانب کھینچنے کی طاقت رکھتا تھا؟ رات کے 8 بج چکے تھے جب زوار کی کال آئی تھی مشال کو۔ مشی جی، آج 9 بجے تیار رہنا، ایک دوست کے یہاں پارٹی میں وہاں جانا ہے۔ میرا جانا ضروری ہے کیا؟ مشال کفر سے بولی، بالکل ضروری، کہ تم نہیں ہوگی تو میرا دل کیسے لگے گا وہاں مائی بیوٹی۔ مشال مسکراتی بولی، اوکے فائن، آئی ول بی ریڈی ٹونائٹ۔ مشال مسکرا کے بولی، تھینک یو سو مچ مائی بیوٹی۔ بول کے زوار نے فون بند کر دیا تھا۔ ابھی مشال فون رکھنے ہی لگی تھی کہ ماہنور کی کال آنے لگی اس کے سر پہ۔ السلام علیکم، کیسی ہو مشی؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، تم بتاؤ جانی کیسی ہو؟ اللہ کا شکر۔ اچھا سنو مشال، کہیں باہر کھانا کھانے چلیں آج؟ سوری نور، آج نہیں۔ کیوں آج کیوں نہیں؟ وہ اس لیے کیونکہ آج زوار آ رہا ہے، پارٹی میں جانا ہے۔ اوہو، تو یوں بولو نا کہ بہنوئی آ رہے ہیں میرے، ماہنور شرارت سے بولی، جس پہ مشال ہنس دی۔ اچھا ڈرامے بند کرو، مجھے تیار بھی ہونا ہے، کہہ کر کار بند کی اور کبرڈ کی جانب چل دی۔ 5 منٹ بعد وہ بلیک کلر کا خوبصورت لمبا گاؤن پہن کر باہر نکلی، کنڈلے بالوں کو یوں ہی کھلا چھوڑا۔ میک اپ میں اس نے ریڈ کلر کی لپسٹک، آنکھوں میں کاجل ڈالا، مسکارا کے ساتھ آئی لائنر لگایا اور کانوں میں بلیک کلر کے ٹاپس ڈالے تھے، ساتھ میں ہی بلیک کلر کی پینسل ہیل پہن لی تھی۔ وہ واقعی میں آسمان سے اتری ہوئی پری لگ رہی تھی۔ وہ تیار ہو چکی تو اپنا پرس اور فون اٹھائے کہ نیچے ہارن کی آواز آئی تھی۔ زوار آ گیا تھا، وہ نیچے چل دی۔ عرفان شاہ کو اس نے شام میں ہی بتا دیا تھا کہ وہ زوار کے ساتھ آج رات کو پارٹی میں جائے گی۔ نیچے آئی تو وہ اپنے روم میں آرام کرنے جا چکے تھے، اس نے انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا، باہر کی جانب چل دی۔ باہر آئی تو زوار چند لمحے یوں ہی اسے دیکھتا رہا۔ مشال اس کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ یو آر لکنگ بیوٹیفل مائی بیوٹی۔ مشال مسکراتی تھینکس بول کے گاڑی میں بیٹھی۔ 40 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ پارٹی میں پہنچ چکے تھے۔ وہ دونوں سب سے ملے۔ زوار نے مشال کا بھی انٹرو کرایا تھا۔ سب کو مشال بہت اچھی لگی تھی۔ ابھی سب باتیں کرنے میں ہی مصروف تھے کہ اچانک وہاں موجود ڈی جے نے ایک رومانٹک سا سانگ پلے کیا تھا۔ وہاں موجود سبھی کپلز ڈانس کرنے لگے تھے۔ مشال مسکرا کے ان سب کو دیکھنے میں مصروف تھی کہ اچانک زوار نے اپنا ہاتھ مشال کی جانب بڑھایا اور کہنے لگا، وڈ یو لائک ٹو ڈانس ود می مائی بیوٹی؟ کیا تم میرے ساتھ ڈانس کرنا پسند کرو گی مائی بیوٹی؟ مشال نے مسکرا کے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ سب کی آنکھوں پہ ماسک لگے ہوئے تھے۔ مشی، زوار نے پکارا، جی تم یہاں ویٹ کرو، میں ابھی آتا ہوں، وہ سامنے میرے دوست ہیں، ان سے مل کے۔ اوکے، مشال مسکرا کے بولی۔ آج کی ویڈیو میں یہاں تک ہی، باقی سٹوری
نیکسٹ ویڈیوز میں کنٹینیو کریں گے۔ آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔